हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोनोवाइज। मैंने सिर्फ मुंह नहीं धोया आज, बल्कि बाकायदा स्नान किया है। अब भी अगर आप मुझे पैसे ना भेजें तो इसका मतलब है कि आप झूठे हैं, मक्कार हैं और आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके लिए शो किया जाए। तो इंट्रो। वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे। पहला सवाल अली, एक तो आपका शुक्रिया, आप आ गए। दूसरा ये है कि मैंने अभी एक शायद आर्टिकल छपा है, उसमें एक ग्राफ भी था। उस ग्राफ के मुताबिक चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 के शुरू में, कई सालों में। तो ये बात क्या दुरुस्त है, और क्या मतलब इसका मतलब ये है कि उनका जीडीपी, उनका पर कैपिटा, ये सब कुछ अमेरिका से ऊपर निकल जाएगा? अच्छा, बात दुरुस्त है। इसकी तवक्को थी, काफ़ी अरसे से थी। असल में एक्चुअली तो वैसे अगर आप टेक्निकली देखें ना तो एक और मैयर होता है जो परचेज पावर पैरिटी का जीडीपी होता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली वो ज़्यादा बेहतर मैयर है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैयर करने का। उस पे तो को तकरीबन 5-1 साल से चाइना ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी मीशत है, 5-6 साल से। बट क्योंकि मतलब इस वक्त जो बेंचमार्किंग होती है जीडीपी की वो डॉलर में होती है, और मतलब डॉलर डिनोमिनेशन का बेंचमार्क अमेरिकन इकॉनमी है, तो वो मतलब कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनकी वो जिस तरह हमने फॉर इंस्टेंस पिछली दफ़ा बात की थी कि एक स्वीपर अगर वो मैकडॉनल्ड्स लाहौर में काम कर रहा है और मैकडॉनल्ड्स यूएसए में काम कर रहा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन में फ़र्क है। तो उस तरह की चीज़ों की वजह से नॉमिनल जीडीपी जो है, जो एक्चुअल डॉलर अमाउंट का जीडीपी है, उसमें चाइना अभी यूएस से पीछे है। दूसरी बड़ी इकॉनमी है, यूएस पहली बड़ी इकॉनमी है, लेकिन जिस पेस पे चीज़ें चल रही हैं 2030 के आसपास किसी स्टेज पे चाइना यूएस को इवन डॉलर टर्म्स में भी टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, वो जो आप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वो जो आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। एक तो सीधी सी बात, चाइना की इकॉनमी इस वक्त सबसे बड़ी है, लेकिन इवन डॉलर टर्म्स में भी 2030 में वो सबसे बड़ी इकॉनमी होगी दुनिया की। दूसरी चीज़ ये है कि वो ऐसे होगा तो सही, लेकिन अभी भी पर कैपिटा जीडीपी चाइना का यूएस से कम होगा, और उसकी वजह ये है कि यूएस की आबादी जो है वो तकरीबन 30-32 करोड़ के आसपास है, चाइना की आबादी 1 अरब 35-40 करोड़ के आसपास है। तो साइज़ तो भले चाइना का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेशन में अभी चाइना थोड़ा पीछे होगा। लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि व्हेन यू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यू एक्चुअली हैव मोमेंटम एंड इनर्शिया ऑन योर साइड। तो वो मोमेंटम और इनर्शिया जो है वो एक्चुअली बहुत सी चीज़ों को ऑलरेडी स्पीड अप कर रहा है, उस थ्रेशोल्ड के बाद तो मज़ीद करना शुरू कर देगा। अच्छा, उसमें चाइना सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, यूएसए जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 2050 में अगर आप उसी को देखें तो इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, इवन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में। और इंडिया का जो जीडीपी है इस वक्त वो होगा 45 बिलियन के आसपास, चाइना का जीडीपी होगा 45 ट्रिलियन के आसपास, चाइना का जीडीपी होगा 90 ट्रिलियन के आसपास। और इंडिया की आबादी उस वक्त चाइना से 25% ज़्यादा होगी तकरीबन। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में एक इंडिविजुअल जो है वो आधे से भी कम अमीर होगा कंपेयर टू चाइना। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली थोड़ा सा ना इस सारी की सारी इक्वेशन में, मतलब चाइना के बारे में तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, मतलब पी टर्म्स में वो ऑलरेडी सबसे बड़ी मीशत है, उसकी प्रोडक्शन बेस इज़ बूमिंग। अमेरिका के बारे में बात बड़ी सीधी सी है, अमेरिका इज़ ग्रोइंग बट नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज चाइना। सो अल्टीमेटली अमेरिका भी दूसरी बड़ी इकॉनमी रहेगा। लेकिन होता ये है कि व्हेन यू लूज़ द टॉप स्पॉट और यू आर नॉट ऑन टॉप स्पॉट, आप बहुत से वेरिएबल्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फिर मसलन एक ज़माने में आपको याद होगा ये ईयू के बारे में कहा जाता था कि ईयू अल्टीमेटली जो है ये यूरो जो है ये डॉलर को पिछाड़ देगा, लेकिन डॉलर क्योंकि कभी भी डोमिनेंट नहीं बन सका था, यूएस स्टिल एज अ सिंगल मोनोलिथ एंटिटी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जर्मनी ऐसे नहीं बन सका था, तो वो मटीरियलाइज नहीं हो सका बिकॉज यूरो नहीं बन सका, तो वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। और उसकी वजह ये थी कि जो सबसे अमीर आदमी है और स्पेशली वो अमीर आदमी जिसके साथ
پاس مومنٹم اور انرشیا بھی ہے, اس کے ڈسپوزل پہ بہت سے ٹولز ہوتے ہیں پھر جن کو وہ اپنی پوزیشن ریٹین کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس سے نیچے والوں کے پاس جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جاتے ہیں آپ کے پاس یہ لگژری کم ہوتی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے یو ایس جو ہے وہ اس وقت چائنا کو اپنے لیے پرسیوڈ تھریٹ نمبر 1 کنسیڈر کرتا ہے. وہ مطلب اوپنلی یہ باتیں اب تو کہنا بھی شروع کر دی ہیں انہوں نے کو پچھلے 3-4 سال سے. اس سے پہلے بھی مطلب کوشش تو ہوتی تھی. وہ وجہ وہی ہے کہ ونس یو لوز دا ٹاپ سلاٹ یو لوز اے لاٹ آف لیوریج. اور جہاں تک اس سروے میں مطلب امریکہ اور چائنا کے بعد کی لسٹ ہے ساری کی ساری, وہ کافی زیادہ ایمبیگوس اس لیے ہوگی بیکاز فرینکلی اس میں جس میں انڈیا بھی ہے, بیکاز اس میں بہت سے پھر دوسرے فیکٹر ہیں جو ان پلے آنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً ابھی دیکھیں نا 2030 کو 8 سال دور ہے, 2050 28 سال دور ہے. 28 سال میں ہمیں نہیں پتا کہ اگر 30 میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گی تو دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈالر بیسڈ ہی رہے گی یا کوئی دوسرا سسٹم آ جائے گا. جب وہ نیا سسٹم آئے گا اس کے ساتھ پھر باقی نیچے والے کیسے کوپ کریں گے, ان کی چائنا کے ساتھ انٹیگریشن, ان کی اکانومیز کی, ان کا چائنا کے ساتھ کمفرٹ لیول ایٹسیٹرا, یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں جو پھر الٹیمیٹلی ڈٹرمن کرنا شروع کریں گی. ایک جو پلازیبل سینیریو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ شاید جب مطلب چین جیسے جیسے اقتصادی طور پر بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے, دنیا 2 بلاکس میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے. اب یہ 2 بلاکس میں ڈویژن جو ہے نا, یہ بھی اگر ہوئی تو یہ ٹیمپرری فنامنا ہی ہوگا, بیکاز فرینکلی آپ مطلب سب سے بڑی اکانومی سے انسولیٹ کر کے ایون ایک بلاک بھی کتنی دیر سروائیو کرے گا, اور اسپیشلی وہ بھی چائنا جیسی اکانومی سے جس کی پروڈکشن بیس جو ہے وہ پریڈومیننٹلی سپیریئر ہے اب باقی سب اکانومیز سے. مطلب پورے جو مطلب جس کو ہم ڈیولپڈ ورلڈ بولتے ہیں, جو اگر آپ کہیں کہ کوئی بلاک بنے گا امریکہ کے خلاف تو کسی حد تک جرمنی کے پاس وہ انڈسٹریل پروگریس ہے, بٹ جرمنی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. جرمنی کی وولیٹیلٹی بہت زیادہ ہے انرجی سپلائیز کے اوپر, خاص طور پہ وہ جن کا تعلق رشیا سے ہے. دوسرا جاپان ہے. جاپان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جاپان کو اپنی ایجنگ پاپولیشن کا چیلنج فیس ہو رہا ہے, تو جاپان کی اکانومی وہ اسٹیم شاید نہیں رہی ہوگی. تیسرا امریکہ ہے. امریکہ آف کورس مطلب انوویشن کا ہب ہے, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, ٹیلنٹ کا ہب ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب مطلب جیسے جیسے چائنا کا شیئر بڑھتا جاتا ہے گلوبل اکانومی کے اندر, تو جو یہ امریکہ کے پاس یہ جو پاور ہے یا جو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ دنیا میں سے کہیں سے بھی ٹیلنٹ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور انوویشن ہب ہے اور یہ سب چیزیں ہیں, وہ کیسے سسٹین کرتا ہے, کتنی دیر سسٹین کرتا ہے. سو اگین جو مطلب کمنگ بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹیڈ کہ جو ٹاپ سلاٹ ہے نا اس کے بعد جو نیچے والے ہیں وہاں پر ویریبلٹیز ایکچولی اور وولیٹیلٹی ایکچولی زیادہ سیویئرلی ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو مطلب 2030 ابھی سے 2030 اور اس کے بعد کافی زیادہ انٹرسٹنگ ٹائم ہے دنیا میں. مطلب اکنامک پاور کا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اور بڑا سگنیفیکنٹلی شفٹ ہوگا, اور اس میں شاید کافی شاکنگ سرپرائزز بھی ہوں گے. اچھا, ابھی اکانومسٹ نے بھی ایک رپورٹ کی ہے پاکستان پہ, اور اس میں انہوں نے شہباز شریف سے بھی کامنٹ لیا. وہ شہباز شریف صاحب کا آرٹیکل جو تھا جو اکانومسٹ میں, اچھا وہ انہی کا آرٹیکل؟ ہاں جی, انہوں نے خود آرٹیکل لکھا تھا اکانومسٹ کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اٹ ٹرنڈ انورڈز, جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ بات کتنی ٹھیک ہے؟ یہ 100% صحیح بات ہے. مطلب شہباز شریف صاحب کا وہ آرٹیکل میں نے بھی پڑھا تھا, اور اس آرٹیکل میں باقی چیزیں آخر میں تو انہوں نے وہ اپنی پنجاب اسپیڈ اور بلا بلا بلا, لیکن بیچ میں جو ان کا یہ والا پورشن تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے انسولیٹ ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے ڈٹیچ کرنا شروع کر دیا, اور افیکٹولی ایک طرح کا زینوفوبیا یہاں پہ آ گیا.
وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اکنامک مسائل بڑی تیزی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بتائیں گے دنیا کو کہ دنیا کیسے چلنی چاہیے، حالانکہ اتنا سا ہمارا سائز ہے، اتنا سا ہمارا شیئر ہے گلوبل انرجی مارکیٹ میں، لیکن ہم بتائیں گے کہ افغانستان کیسے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور بلا بلا، اور ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ ڈیپ پاکٹس والی سازش، جس طرح وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہا کرتے تھے، یا اس سے پہلے والے بھی لوگ کہتے تھے. مطلب یہ ایک زینوفوبیا ہے جنیرکلی، جو آپ کے سول حکومتوں میں بھی، ملٹری حکومتوں میں بھی کنٹینیوسلی ضیاء الحق صاحب سے لے کے اور آج تک یہ پریڈومیننٹلی چلتا رہا ہے. اور بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اب اس چیز کو اکنالج کیا ہے. اور یہ اچھی چیز اس لیے بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور اگر آپ 80s اور 90s اور ایون 2000s اور مطلب وہ میمو گیٹ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے، اور اس طرح کی یہ جو یہ ریکوڈیک اور اس کار کے اور اس طرح کی چیزیں، تو ان کی اپنی جماعت کا بھی اس زینوفوبیا کو اور دنیا کے ساتھ انسولیشن کو اور دنیا کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو سسپیشیسلی دیکھنے کو ماشاءاللہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹریک ریکارڈ ہے. تو ایک اچھی چیز یہ ہے، یہ ایکچولی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایکچولی معاملے کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ایکشن ایسے ہوتے ہیں تو امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو اس حکومت کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اور اس کے بعد آنے والے سال بھی ہم شاید اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں مطلب وہ گرو کی ہے 11.7%. جی بالکل ایسے ہی ہے 2021 سے 22 میں. جی بالکل، یہ فسکل ایئر میں اتنی اس میں گروتھ آئی ہے، اور یہ مطلب اس کو بڑا مطلب وہ ہیل کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ نمبر دیکھیں اور سیکٹر دیکھیں تو یہ نا ایکچولی پریشانی کی بات ہے. اور اس پریشانی کی بات اس لیے ہے بیکاز سب سے زیادہ گروتھ جو ہے مطلب پرسنٹیج ٹرم میں وہ کوکنگ آئل سیکٹر میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مطلب ٹنوں کے حساب سے کوکنگ آئل باہر سے منگایا اور پی گئے ہیں، پکوڑوں میں ڈال کے پی گئے ہیں اور شوربوں میں پی گئے ہیں، اور مطلب لیکن اس کی پیکنگ ادھر ہوئی ہے، پیکنگ ہوئی ہے ادھر، تھوڑی بہت شاید پروسیسنگ بھی ہوئی ہو. تو اس میں ایکسپورٹ اس ایل ایس ایم میں اس سیکٹر میں زیرو ہے. سملرلی آٹو موبائل سیکٹر ایک گاڑی ایکسپورٹ ہوئی ہے بس پہلی دفعہ زندگی میں. اس کے علاوہ آٹو موبائل سیکٹر آپ کا جو ہے اس کی گروتھ سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے، آئی تھنک 12-13% کے آس پاس ہے. ان کے آرڈر بڑے مطلب سگنیفیکنٹلی اوپر گئے ہوئے ہیں جو ڈیٹا ہے. اور اگین باہر سے انجن سے لے کے اور چیسی سے لے کے اور سب کچھ آ رہا ہے یہاں پہ. بس اس کو ایک فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. وہ ہونڈا موٹر ایک دن صبح اٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ اب یہ 80 لاکھ کی ہوگی اور اب یہ 70 لاکھ کی ہوگی اور اب یہ میری گاڑی 60 لاکھ کی ہوگی، اور کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ نیچے نہیں آئے گی. تو یہ والی وہ چیزیں ہیں جو ہیں. بٹ فرینکلی یہ ایل ایس ایم ایکچولی اگر آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انکریز کرنا، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اس وقت چھت پھاڑ کے باہر نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو آئی ایم ایف کی بھی منت ترلے بہت زیادہ کرنے پڑے ہیں. اور آپ نے اب پھر اس کو منایا ہے. بیچ میں آپ کو بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، ان کو بھی ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ کرنا پڑا کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھی. اور یہ چیزیں موسٹلی جس طرح ہم نے کہا ہے کہ وہ امپورٹڈ اس کا بڑا لارج چنک ہے، تو اس وجہ سے جو چیزیں ہیں ہمارے استعمال کی ان کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب اس نمبر پہ خوشیاں منانے سے زیادہ ایکچولی پریشانی کی ضرورت ہے، بیکاز ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اٹ سیلف بڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر وہ جتنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے اس سے زیادہ آپ کی ایکسپورٹ گروتھ نہیں ہے. تو اس میں ایک ضمنی سوال بھی ہے. وہ ضمنی سوال یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ امپورٹ پر ڈیوٹیز اتنی زیادہ کر دو کہ لوگ ڈسکریج ہوں، اور یہاں پہ آپ مینوفیکچرنگ اتنی زیادہ شروع کر دو کہ کم از کم جو اندر کے لوگ ہیں وہ تو ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور وہ وہی خریدیں. جو اس میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے خاص طور پہ انرجی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں ہے.
اچھا فرینکلی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہاں پر مطلب یہ ایک دفعہ ہمیں کو ایک ٹاسک آیا تھا آج سے 10 سال پہلے 10-11 سال پہلے، تب بھی بڑی شور تھا کہ جی بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں اور یہ سب کچھ 12 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کو، اور انڈسٹری برباد ہو گئی ہے اور سری لنکا جا رہی ہے اور بنگلہ دیش۔ اچھا انڈسٹری کا کمپوننٹ جو ہے نا وہ اوور آل ہمارے کاسٹ اسٹرکچر میں منیمل ہے، مطلب ڈالر کی چیز کے پیچھے مطلب پورے انڈسٹری جو انرجی ہے وہ کچھ 2-3-4 سینٹ اکثر جو چیز جس طرح کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں اس کا اس سے زیادہ کمپوننٹ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہے ہمارے پاس وہ ویج ریٹ کا ہے۔ ہمارا جو لیبر ریٹ ہے وہ اس وقت، اب مجھے نہیں اندازہ ہے بٹ اس وقت بنگلہ دیش کا ویج ریٹ اور سری لنکا کا ویج ریٹ ہمارے تقریباً آدھا تھا، اور یہ سب سے بڑا ریزن تھا۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے ویج ریٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹینسو آٹومیشن کی طرف جانا چاہیے، جس طرح چائنا گیا تھا۔ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پلانٹ کی اپ گریڈیشن میں اور آٹومیٹڈ ٹیکنالوجیز وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پھر مطلب کنٹینیوسلی ہمارا ایک اچھا ٹائم آتا ہے، پھر ہمیں مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی نئی دہاڑی سمجھ آتی ہے، پھر ہم تھوڑی سی اور لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ زیادہ بڑی وجہ ہے ایکچولی کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ پک اپ نہیں کرتی۔ انرجی پرائس اس کا شاید کوئی اتنا بڑا مطلب ان آل فیئرنیس اگر آپ، کیونکہ جانا تو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہی ہے نا، تو آپ کا جو پیٹرول کا پمپ پہ ریٹ ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے، بلکہ اس سے تھوڑا کم ہے جو اس وقت پیٹرول کا پمپ پہ ریٹ ہے دبئی میں۔ تو اگر دبئی میں کچھ چیزیں بنا کے ان کو یورپ کی یا امریکہ کی یا پاکستان کی منڈیوں میں بھیج رہا ہے تو یہاں پہ بھی کر لینا چاہیے۔ مطلب اس میں مطلب ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ آپ کا فیول ریٹ ہے، آپ کا ایون انڈیا وغیرہ کے ساتھ بھی، یہ انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی فیول ریٹ آپ کا کوئی ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ نہیں ہے، ڈالر ٹرمز میں مور اور لیس آپ وہیں کھڑے ہیں۔ تو اگر فیول ریٹ وہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی انرجی کاسٹ پہ بھی تھوڑا بہت فرق آئے گا۔ ہمارا ذرا جو پاور سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ انیفیشینٹ ہے، تو اس پہ یوں کر لیں کہ 10-15% ایڈیشنل کاسٹ آتی ہوگی، بٹ اس کا اوور آل امپیکٹ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے بیسیکلی جو بزنس کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ ہے، لیک آف انویسٹمنٹ ہے سیکٹرز، مطلب پروڈکٹیوٹی کے انجنز میں، لائک انوویشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، پروڈکٹ انوویشن ہے، آپ کا ایون کوالٹی ہے، یہ زیادہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، یہ زیادہ بڑے ایشو ہیں سارے میں۔ اور پلس نئی مارکیٹس ڈھونڈنا کہ اچھا آپ یہ چیزیں بھی، مطلب یہ چیزیں بھی باہر کے ملکوں کو بھیج سکتے ہیں، صرف پاکستان کے دودھ کے ڈبے بنا کے پاکستان میں نہیں بیچنے صرف۔ اچھا بہت سارے اخبار اور میگزینز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے IMF کو یقین دہانی دلائی ہے کہ پٹرول لیوی میں اضافہ ہوگا سپٹمبر میں، جس کی وجہ سے پٹرول کی قیمت ابھی مزید بڑھے گی، شاید 5 روپے، شاید اس سے تھوڑی زیادہ۔ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ جب اگلا ریویو آئے گا اوگرا کا، لیوی تو ضرور لگے گی، لیکن شاید پیٹرول کی قیمت یا یہی رہے گی یا شاید کم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجوہات ہم بتائیں گے جب اس کی جب ہو جائے گا پھر ہم بات کریں گے کہ میں ایسے کیوں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح سیٹھی صاحب کے پاس چڑیا ہے، ہمارا کاں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے گانا بھی بنایا ہوا ہے کہ کوٹھے ہو تو کاما میں۔ تو اچھا اب ذرا نا ہم سوال لے لیں تھوڑے سے۔ ٹھیک ہے جناب، بالکل۔ اور وہ جو سوال ہیں، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے فلیٹ فلوٹ کا۔ یہ پتہ نہیں صاحب ہیں کہ صاحبہ ہیں، اور ان کے اس سوال کے علاوہ 2 بڑے انٹرسٹنگ سوال تھے۔ یہ فلیٹ فلوٹ بڑا انٹرسٹنگ نک ہے جو بھی ہے، تو ان کے یہ جو سوال میں انکلوڈ کرنے لگا ہوں، اس کے علاوہ 2 بڑے انٹرسٹنگ سوال تھے ان کے، لیکن وہ ہم اگلے شو میں کریں گے، اور صرف تب اگر یہ اپنا اصل نام بتا دیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ ڈو وی سی پاکستان موونگ انٹو بزنس فیز فرام رینٹ سیکنگ فیز؟ اچھا اس کا جواب سیدھی سی بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ویسے تو، لیکن کچھ سائن ایسے ہیں جس سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب شاید یا تو آپشن ہی کوئی نہیں رہا یا ریئلائزیشن آ گئی ہے۔ مثلا کل ایکچولی جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ
خبر آئی تھی، مطلب میرا خیال ہے پاکستان میں اگر اکنامک یا اوور آل مطلب وہ جو جس کو ہم بولتے ہیں وہ کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی والا جو کانسیپٹ ہے اس کی سینس میں شاید یہ اس سے زیادہ سگنیفیکنٹ خبر کم آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کو بیسیکلی آرمی کے کنٹرول سے نکال کے جی ایچ کی کنٹرول سے نکال کے ڈیفنس ڈویژن کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے. اس کی غالباً وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ ہمارے اماراتی اور قطری دوست اور سعودی دوست جو ہیں یہ کئی بزنسز میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور سرمایہ کاری کرنے میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ مطلب ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ایز انویسٹمنٹ ہی لیا جائے. اس کے اندر وہ جو ہمارے جس طرح وہ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن تھی اور ریکارڈ ایکٹ اس طرح کے مسائل نہ ہیں، تو غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہو، وہ چاہتے ہوں کہ اس کو منسٹیریل لیول پہ ڈیل کیا جائے اور اس کی پرائمرلی الٹیمیٹلی کارپوریٹائزیشن کر کے تاکہ جو آپریشن ہیں ان کے وہ ویسے ہی چلیں جیسے دنیا میں چلتے ہیں. تو اس کا امکان کافی زیادہ ہے کہ یہ اس وجہ سے وہ، لیکن یہ ایک بہت بولڈ ڈیسیژن ہے، اور مطلب یہ بولڈ ڈیسیژن جو ہے اس پہ ظاہر سی بات ہے مطلب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اتحادی حکومت جو ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. اس سے زیادہ کنٹریبیوشن فرینکلی عسکری قیادت کا ہے، کیونکہ مطلب یہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد عسکری قیادت نے ایک ڈیسیجن اور لیا تھا جس کے اوپر کو بہت زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت خبر یہ تھی کہ جو یہ عسکری کاروباری ادارے ہیں یہ کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے، تو انہوں نے ان کی ساری مینجمنٹ چینج کر کے اور وہاں پر ایکچولی انڈسٹری کے پروفیشنلز کو انڈکٹ کیا تھا، جس کے بعد ان کی حالت میں کافی بہتری آئی تھی. وہ اٹ سیلف ایک بولڈ ڈیسیجن تھا کہ آپ نے آؤٹ سائڈرز کو لائے، اور اس سے زیادہ بولڈ ڈیسیجن اب لیا ہے عسکری قیادت نے کہ اس نے کہا ہے کہ مطلب کرٹیکل چیز یہ ہے کہ ملک کو بھی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آہستہ آہستہ اپنے کور کام کی طرف جانا چاہیے. تو یہ اینٹیز جو ہیں یہ استعمال تو ظاہر سی بات ہے ان کا پروفٹ فوجی فاؤنڈیشن کے پاس جائے گا، اور وہ فوجی فاؤنڈیشن کا پروفٹ مطلب ہماری افواج کے جو ریٹائرڈ اور حاضر جوان ہیں اور ان کی فیملیز ہیں ان کی فلاح و بہبود پہ ہی خرچ ہوگا. لیکن اس کو اب ہمیں اسی طرح چلانا چاہیے جس طرح دنیا میں اس طرح کی دوسری چیزیں چلتی ہیں. تو یہ بہت کمینڈیبل چیز ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں. پھر آپ نے مطلب سیدھی سی بات ہے کہ اس دفعہ آپ نے آئی ایم ایف کے اوپر مطلب جذباتیت، پہلے تو 100% قوم جذباتی ہوتی تھی، اب ایٹ لیسٹ آپ کا ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو، اور سائزیبل سیگمنٹ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں حکومت اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، ضرورت ہے ایک دفعہ چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں اس کے بعد. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک امید ہے، ایک اپرچونٹی ہے بلکہ اس سے زیادہ، کہ آپ اس وقت اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے 75 سال اسپیشلی آپ نے مطلب 77 سے آنورڈز جو غلط راستے چننے شروع کیے تھے وہاں سے آپ اپنے آپ کو دوبارہ دنیا کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. اور جو مطلب کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے جن طریقوں کے ساتھ دنیا نے اپنی اکانومیز وغیرہ ٹھیک کی ہیں، آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے لیے علیحدہ طریقے ہوں گے ٹھیک کرنے کے. مطلب اگر کیا پودینے کا پانی جو ہے وہ پیٹ خراب کا علاج ہے تو آپ پودینے کے پانی سے ہی اس کا علاج کریں گے، آپ گاجریں کھا کے اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو ہمارا وہ جو ہے نا کہ ہم بتائیں گے کہ دنیا کو کیسے. تو آئی تھنک یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت ریاست تھوڑا سا اپنی اس چیز کا احساس بھی ہے کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اب اپنے آپ کو مطلب دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور صحیح طریقوں سے چلنا ہے، اور سب چیزیں بائی بک تھرو پراپر چینل ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی امید ہے. یہ بہت آپ نے زبردست بات کی کہ یہ جو آئی ایم ایف پہ جس طرح پہلے لوگ اسکیپٹیکل تھے اب نہیں ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ میں بڑا میجر رول اس میں پلے کر رہا ہوں. بالکل کہ جہاں جہاں سے بھی پیسے آئیں ان کو تو برا کہنا ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. میرا ویورز کو لے کر بھی بالکل یہ ایٹیٹیوڈ ہے. ہاں جو پیسے نہیں دیتا اس کو میں گالیاں نکالتا ہوں، جو پیسے دیتا ہے اس سے اچھا بندہ ہی کوئی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ علی آفتاب سعید آپ سے ناراض نہ ہوں تو آپ ان کے پیٹرین پہ پیسے بھیجیں. بالکل. اور اس کے علاوہ اب میں بتاتا چلوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ اگروال جی کا ایک بہت اچھا سوال تھا جو کہ میں نے انکلوڈ کرنا تھا، لیکن اگروال جی سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اگلے ایپیسوڈ
کو ہم شروع اگروال جی کے سوال سے کریں. ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل. دوسرا جو ہے شہریار عزیر نے ایک بہت اچھا سوال بھیجا تھا, ٹھیک ہو گیا, اس کو بھی ہم نے لازمی انکلوڈ کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب میں اگلی دفعہ صرف 3 سوال نکال رہا ہوں کیونکہ 2 تو آلریڈی ہیں ہمارے پاس. بالکل ٹھیک. تو آپ کا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. سب سے پہلے آپ نے شیئر کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ زندگی میں اور کیا کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال کریں. خدا حافظ.